मैं समझता हूँ कि इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जो दो अगर शख्स मुझे मुंतखब करने हों तो वो ये दो लोग हैं जो आज आपके सामने बैठे हैं. हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दस्तयाब हो गए. रशीद चौधरी साहब ये TDIP के साथ काम करते हैं, जो पाकिस्तान में इंतखाबात को मॉनिटर करता है, गवर्नेंस को मॉनिटर करता है, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मॉनिटर करता है. और उनके साथ डॉक्टर तहा अली बैठे हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में, नस्ट में. और इनका जो सब्जेक्ट है वो बुनियादी तौर पे इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी है. वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन इनका एक्सटेंसिव काम है. अगर आपको इस मामले में आपने कभी गूगल किया हो तो डॉन अखबार में इनके दो लैंडमार्क आर्टिकल्स हैं. एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एक लॉन्ग आर्टिकल और एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग पे भी. तो उसको आप देख सकते हैं. मुझे तो ख्वाहिश है कि उसको किताबचे की शक्ल में पब्लिश होना चाहिए. तो अली साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ. चूँकि आपने EVM के ऊपर बड़ी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिसर्च कर रखी है, तो मैं ये अमूमन जब हम बहस करते हैं इस मौजू पे तो ये अक्सर हमारे जहन में पहला सवाल जो आना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों? वो हमारे पाकिस्तान के अंदर उसको अगर हम इख्तियार कर लें, इस्तेमाल करें, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? और क्या ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वाकई ज़रूरत है? आम तौर पे जो रीज़न दी जाती है वो ये है कि हमारी EVM अगर आ जाएंगे तो तमाम हमारे जो रिगिंग है इलेक्शन के अंदर खराबियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और ये कि इलेक्शन बड़ा नीट एंड क्लीन होगा. तो आप काइंडली ये बताइए कि क्या किस हद तक ये असम्पशन दुरुस्त है कि इसके नतीजे में इलेक्शन अच्छे हो जाएंगे, और ये किस हद तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है? तो इलेक्शंस में जो ऑटोमेशन थी ये कोई 60-70 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी. उससे भी इनफैक्ट सबसे पहले तो आपकी वो गियर वाली मशीन थी, मैकेनिकल काउंटिंग मशीन, ये भी कोई ऑलमोस्ट 100 साल तो हो गए. तो इनका मेन जो पर्पस था शुरू में जब आई थी वो ये था कि किसी तरह जो आपको ह्यूमन एफर्ट लगता है वोट काउंटिंग में वो ना करना पड़े, तो उसको सिंप्लीफाई करें. तो शुरू में मशीन्स थी, वो सिंपल गियर्स थे, वो चलते थे, वो आप वोट करते थे तो वो फाइनल रिजल्ट दे देती थी, और वो बड़ी ठीक ठाक उसका वो था. बट प्राइमरी पर्पस वाज कि आसानी हो इन काउंटिंग द वोट्स, एक्यूरेसी इन द सेंस कि आप जब पेपर पे वोट डालते हैं तो आपका कभी कभार वोट स्पॉइल हो जाता है. पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा वोट स्पॉइल होते हैं, मतलब हमारी कोई 40-50 ऐसी सीट्स होती हैं पिछले 2-3 इलेक्शंस में जहाँ पे स्पॉइल्ड वोट्स बहुत ज्यादा हैं और विनिंग मार्जिन इतनी है तो स्पॉइल्ड वोट इतने ज्यादा हैं, तो ये तो काफी प्रॉब्लम है. बट मेन पर्पस ये था टू ऑटोमेट इलेक्शंस. 80s में और 90s में इंडिया पहली कंट्री थी विच केम अप विद दिस आइडिया कि जी इससे हम इलेक्शन सिक्योर भी कर सकते हैं. और उनके टाइम में क्या होता था कि बूथ कैप्चर कर लेते थे लोग और वहां पे फिर रिगिंग होती थी. तो उनका फंडामेंटल इनोवेशन थी कि जी हम मशीन ऐसी बनाएं जिसपे आप वोट जितने भी डालें वो मशीन ही फिजिकली एक्सेप्ट ना कर सके वोट्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, मतलब वो 3 वोट पर मिनट या इस तरह से कोई एक है. तो ये पहला एक अटेम्प्ट था टू सॉर्ट ऑफ यूज ऑटोमेशन टू सिक्योर इलेक्शंस, और ये कुछ काफी सक्सेसफुल था टू अ सर्टेन डिग्री. इंडिया का काफी इससे इंप्रूवमेंट आई. बट एट द सेम टाइम 2004 में जो रिसर्चर्स थे कुछ, उन्होंने अमेरिका की जो मशीन्स थी उनको एग्जामिन करना शुरू किया एंड दे डिस्कवर्ड कि बहुत ही वल्नरेबिलिटीज है. सिक्योरिटी तो इनकी कोई है ही नहीं, मतलब आप अभी तक कोई भी ऐसी वोटिंग मशीन नहीं है जो हैक नहीं हो चुकी. ठीक है, अभी हमारी जो टॉप कॉन्फ्रेंस है लास वेगस में होती है, डेफकॉन उसका नाम है. तो हर साल वहां पे एक पूरा पैनल होता है, इसी तरह का एक कमरा होता है जिसमें वो पिछली दफा वो कोई 100 वोटिंग मशीन्स ले आए थे आइटम्स. उसमें ऑप्टिकल स्कैनर थे, बैलेट मशीन्स थी, सारी चीजें थी, और विद इन द वीकेंड वो सारी हैक हो गई, और काफी तो बहुत ही आराम से हैक हुई. तो जो आउटकम है वो ये है कि जी मशीन्स जो हैं वो कुछ रिगिंग के मीन्स को क्लोज करती हैं, कुछ और को खोल देती हैं.
تو یہ کافی کیئرفلی جہاں بھی آپ ڈپلوائے کریں مشینز ٹو سیکیور الیکشنز، آپ کو بڑا کیئرفلی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ریزن کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اور اس کا پورا پھر ایک کلچرل اور آپ کہہ لیں ایک گراؤنڈ ریالٹی سے اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہر ملک کی ڈفرینٹ گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس میں۔ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو برازیل اور وینیزویلا جو ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ملک، ساؤتھ امریکہ، ٹھیک ہے، دونوں نے ایٹ دا سیم ٹائم مشینز انٹروڈیوس کی، ٹھیک ہے، اینڈ سیم مشینز، کوئی 1995-96 میں۔ برازیلین ایکسپیرئنس ہیز بین ویری سکسیسفل، مطلب وہ بہت ہائی کانفیڈنس ہے ان کا مشینز میں۔ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، وہ ابھی بھی تھوڑا کوئی پرابلم ہوئی تھی، بولسونارو جو الیکشن ہارا ہے تو ہی ٹرائی ٹو ریز اے فس، بٹ اوور آل دیر از این اوور ویلمنگ کنسنسس کہ جی ہمارا سسٹم سیکیور ہے۔ وینیزویلا میں آن دی ادر ہینڈ کمپلیٹ کیوس ہے، کوئی بھی الیکشن ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ بیلٹ پہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ڈال دینا، جیزس کا نام، جیتنا مڈورو نہیں ہے۔ مطلب اس قسم کی وہاں پہ ہے ڈسٹرسٹ۔ اور پچھلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں ان کی جو کمپنی تھی، جو وینڈر تھی اسمارٹ میٹک، انہوں نے خود آ کے کہا کہ جی یہ ہماری مشین ہے، بٹ گورنمنٹ نے بیچ میں اس میں ریگنگ کی ہے، اور کوئی 1 ملین ایکسٹرا انہوں نے کہیں ووٹر بیچ میں کہیں لے آئے ہیں۔ اچھا طاہر، یہ بتائیے کہ دنیا میں عام تاثر یہ ہے کہ بہت سی دنیا کے ملکوں میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے استعمال کرنا شروع نہ کی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کے بارے میں ذرا کوئکلی بتائیے کہ کتنے ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور کیا کچھ ملکوں نے اس کو استعمال کر کے ابینڈن بھی کیا ہے؟ جی، تو ٹرینڈ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز تھیں جنہوں نے شروع میں اڈاپٹ کیا، پھر انہوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ تو ویسٹرن کنٹریز اس کو چھوڑ رہی ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ، ایک پیراڈاکس قسم کا ہے۔ اور یہ جو تھنکنگ ہے، یہ آئرلینڈ میں پہلے اسی طرح کی ایک سچویشن تھی، کوئی 2002 میں آئی تھنک ان کا جو پرائم منسٹر تھا، ہی سیڈ کہ جی دیکھیں ہم ابھی تک پینسل سے ووٹ کرتے ہیں تو لوگ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، وی نیڈ ٹو گیٹ مشینز۔ انہوں نے کوئی 7,500 مشینز آرڈر کی، اور یہ میں آپ کے لیے ایکچوئل فگرز لکھ کے لایا ہوں، 54 ملین یوروز، 54، اور اس وقت یوروز جو تھے وہ ڈالر سے زیادہ تھا، مطلب 7,500 EVMs۔ اسی وقت کوئی کورٹ میں چلا گیا، ایک کمیٹی بنی ٹو ایگزامن، اینڈ دے فاؤنڈ کہ جی اس کی سیکورٹی تو ہے ہی نہیں۔ وہ مشینز پہ اسٹوریج میں چلی گئیں فار دا نیکسٹ 10 ایئرس۔ اسٹوریج میں کاسٹ تھی 140,000 یوروز پر ایئر۔ فائنلی 2012 میں دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم تو ان کو سیکیور کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے پھر ردی کے دام بیچی فار 9 یوروز پر مشین۔ تو یہ مطلب یہ اس طرح کے ٹرینڈز ہیں۔ تو آئی بلیو کہ ہو سکتی ہیں مشینز یوز۔ کتنے ملک استعمال کر رہے ہوں گے اس وقت؟ دیکھیں 4-5 ہوں گے جو سیریسلی کر رہے ہیں، ناٹ ویری مچ۔ یو ایس میں کچھ اسٹیٹس کر رہی ہیں، برازیل، وینیزویلا کا ایکسپیرینس میں نے آپ کو بتا دیا، انڈیا، فلپینز کاؤنٹنگ مشینز یوز کر رہا ہے، آسٹریلیا نے ایکسپیریمنٹ کیا چھوڑ دیا، یو کے نے ایکسپیریمنٹ کیا، پائلٹ کیا چھوڑ دیا، ہالینڈ نے کیا، انہوں نے فیز آؤٹ کر دیا، جرمنی نے یوز کیا، ان کے کورٹ نے اسے ختم کر دی مشینز۔ تو اس طرح سے پھر کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں، پیراگوے ہے، نائجیریا، بٹ کوئی سالڈ وہ نہیں ہے اس طرح سے۔ ٹھیک، رشید صاحب، یہ آپ کی آرگنائزیشن جو فافن ہے وہ الیکشنز مانیٹر کرتی ہے، اور کئی سالوں سے بڑا سکسیسفلی الیکشن کو مانیٹر کرتی ہے۔ آپ کے خیال میں جو الیکشنز کے اندر موسٹلی خرابیاں ہوتی ہیں یا ریگنگ کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، پری پول، ڈیورنگ دی پول یا پوسٹ پول، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ایڈریس ہو سکتے ہیں، ان کا سد باب کیا جا سکتا؟ جی تھینک یو بلال صاحب، انویٹیشن کے لیے بھی اور انٹروڈکشن کے لیے بھی۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، ظاہر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے یا نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کوئی بہت سارے معاملات جو ہیں الیکشن کی ریگنگ کے، الیکشن کے اندر irregularities کو کرب کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہم قطعیت کے ساتھ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک ہمارے ہاں کوئی بہت سیریس نہ تو پائلٹنگ ہوئی ہے
نہ ہی ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر ہم نے ٹیکنالوجی ایکوائر کرنی ہے تو ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹس کہیں پہ لکھنی ہے. اور الیکشن ٹیکنالوجی کا تعلق الیکشن سے ہے اور الیکشن کا تعلق سیاست سے ہے, اور سیاست میں بھی ہمارے اوپر کون حکمرانی کریں گے, حکومت کس کی ہوگی, یہ طے کرنا ہے. تو یہ انتہائی سیاسی سوال ہے, اور اس طرح کے جو سیاسی سوال ہیں وہ قانون میں جا کے طے کیے جاتے ہیں. تو ہمارا جو انتخابی قانون ہے جب تک وہ طے نہیں کرتا کہ ہمیں کس طرح کی الیکشن ٹیکنالوجی چاہیے اور وہ کیوں چاہیے, دوسرے لفظوں میں جب تک ہمارے لوگ پارلیمنٹ کے تھرو کوئی ریکوائرمنٹس, اسپیسیفکیشنز تہا اور ان جیسے جو بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے نہیں رکھتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کس طرح کی مشین ہوگی اور وہ مشین کس طریقے سے کس حد تک افیکٹو ہوگی جو الیکٹورل irregularities ہیں اور جو خاص کر ریگنگ ہے اس کو روکنے کی. کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو اس وقت مثالیں ہیں وہ برازیل سے ہوں, انڈیا سے ہوں, وہ ڈفرینٹ ہے, ان کے اپنے کانٹیکسٹ ہیں اور مشینوں کے اپنے اسکوپ بڑے ڈفرینٹ ہیں. مثلا انڈیا نے کاؤنٹنگ سے شروع کیا تھا کام, کہ صرف کاؤنٹرز تھے, کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, بڑی ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ وہ فیزڈ الیکشنز کرواتے ہیں, فیزڈ الیکشنز پہ ایک دن وہ گنتی کرتے ہیں اور رزلٹ دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں 5:03 پہ رزلٹ نہ آئے تو دھاندلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری جو بے صبری ہے اور ہمارے جو وہ جو سارے معاملات ہیں وہ ہماری سیاست سے متعلقہ ہے. ٹیکنالوجی ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی جو اڈاپٹ کی ہے وہ بہت ہی گریجولی کی ہے, سینسبلی کی ہے, اور ٹیکنالوجی کی نیڈ آئی ہے, کبھی ٹیکنالوجی پہلے آ گئی ہے, نیڈ بعد میں آئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی پہلے لے آئیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اس کا کرنا کیا ہے. ٹیکنالوجی آپ کے فائدہ مند ہو سکتی ہے, الیکشن میں ٹیکنالوجی نے بہت فائدے دیے ہیں. ہمارا الیکٹورل ووٹر رول کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, ہمارے GIS پولنگ سکیمز ہیں, اور بہت ساری چیزیں سافٹ ویئرس پہ چلی گئی ہیں. اس وقت بھی ایک بڑی ٹاسک گروپ جس میں تاہا بھی ہیں وہ الیکشن ٹیکنالوجی کے اڈاپشن پہ کام کر رہے ہیں. EVM پہ بھی ہم 2008-10 سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اس پہ بہت سیریس ڈسکشن نہیں ہے. نہ تو ہماری سوسائٹی میں ہے, نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ہے, نہ ہمارے الیکشن کمیشن میں ہے, اور نہ ہی حکومتی سطح پہ کہیں پہ کوئی سیریس ایفرٹس ہیں. ہمارے الیکشن کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ مطلب آپ تو ظاہر ہے بہت عرصے سے الیکشنز دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی 2002 سے اب تک کے الیکشنز دیکھے ہیں. ہمارے الیکشنز کا مسئلہ ہے ٹرسٹ کا. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, الیکشن کروانے والوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اسی لیے آبزرویشنز ہیں, اسی لیے پلڈیٹ ہے, اسی لیے فافن ہے. تو ٹرسٹ کیا لوگ مشین پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ مشین ظاہر ہے کسی نے آپریٹ کرنی ہے, مشین کسی نے بنانی ہے, مشین کسی نے چلانی ہے, مشین کسی نے آپریٹ کرنی ہے, اور مشین کسی نے مینٹین کرنی ہے. اور مشین کے اندر جو ڈیٹا ہے, جو ریکارڈ ہے, اس کی ایکسیس ہوگی, اس میں انکرپشن ہو انکرپشن نہ ہو, اس کی ایکسیس کہیں نہ کہیں پہ ہوگی. تو کیا وہ مشین اسی طریقے سے سیف ہوگی؟ ہم ایک کرٹیکل قوم ہے, ہم بہت ہی کرٹیکل ہیں, خاص کر اپنے الیکٹورل پروسیسز کے بارے میں. ایک ذرا سا ایشو کہ سپلیمنٹری لسٹ آف ووٹرز لگ گئی, 5 سال وہ ووٹرز لسٹ ٹینٹ رہی گئی ہے جعلی ووٹرز نے. سب چیختے رہ گئے, ٹیکنیکل لوگ, گورنمنٹس چیختی رہ گئی, الیکشن کمیشن چیختا رہ گیا کہ یہ جعلی ووٹ نہیں ہے, یہ سپلیمنٹری لسٹ تھی 2002 کی جو 2007 میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ لگائی گئی, لیکن وہ جعلی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہاں 35-35 جیسی بات چلتی ہے تو اس کو ایسے مان لیا جاتا ہے جیسے یہ بہت ہی کوئی وہ حقیقت پہ مبنی کوئی چیز ہو. تو جہاں پہ پروپیگنڈا اور حقیقت کو آپ اس طریقے سے ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ صرف یہ کہہ کے کہ ایک مشین آ جائے گی جو تمام معاملات سالو کر دے گی. مشین آپ کا کیا کر سکتی ہے؟ مشین آپ کو ایز کر سکتی ہے, آپریشنل کنوینئنس آ سکتی ہے, ایفیشنسی آپ کی ہلکی پھلکی بڑھ سکتی ہے, کاسٹ ہو سکتا ہے کم ہو جائے, اگرچہ مشین کی اپنی کاسٹ بہت خوفناک ہے,
لیکن مشین وہ والے کام نہیں کر سکتی جو ایک الیکشن سسٹم پہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. وہ آپ کے سسٹم نے کرنے ہیں, وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں, وہ آپ کی سول سوسائٹی نے کرنے ہیں, وہ آپ کے پارلیمنٹ اور گورنمنٹ نے کرنے ہیں. وہ کیے بغیر اگر ہم ایک سلور بلٹ کے طور پر مشین کو دیکھیں گے تو پھر وہی پرابلم ہوں گے جو ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا شوائے صاحب, آپ کو میں نے ایک بار سنا تھا جب ہم دونوں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی تھنک کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر سامنے پیش ہو رہے تھے, تو وہاں پہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کتنے قوانین ایسے ہیں جن کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر آپ ای وی ایم اڈاپٹ کرتے ہیں. صرف وہ قانون جو ای وی ایم کے بارے میں ایک شک آپ نے تبدیل کر دی ہے وہ کافی نہیں ہے. تو میں جی آپ سے ایک جنرل سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اگر آج ایک پالیسی ڈیسیژن ہو جائے کہ ہم نے ای وی ایم اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کو سکسیسفلی ڈپلائمنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا ایک ٹائم چاہیے ہوگا؟ دیکھیں, جو الیکشنز ایکٹ ہے, اگر آپ انڈیا کا الیکشنز ایکٹ اٹھائیں جو الیکشن لا ہے, اس میں انہوں نے مشین انٹروڈیوس کروائی ہے. انہوں نے ادھر اور والی سائنس کے ساتھ آئے ہیں کہ ہر وہ پروسیس جو مینول ہو سکتا ہے وہ مشین کے ساتھ کیسے ہوگا, اور وہ بہت ہی پینفل ڈیٹیل میں گئے ہیں ہر جگہ پہ. مشین کیسے یوز ہوگی, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اگر وہ مینول جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. ہمارے ہاں سنگل لائن امینڈمنٹ تھی, اور سنگل لائن امینڈمنٹ سے ظاہر ہے چیزیں نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہی لا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مینولی پروسیس کریں گے, مینولی لوگ آئیں گے, ان کی ویریفیکیشن ہوگی, اور پھر ان کے جو بیلٹس ہیں ان کو ایشو ہوں گے, وہ بیلٹ کو اسٹیمپ کریں گے. تو وہ کوئی بھی پروسیس, کسی بھی پروسیس میں بہت ہی ڈیلیجنٹلی کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا تھا, ڈسکرائب نہیں کیا گیا تھا کہ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہوگی کیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنک تھرو نہیں ہوا تھا. اگر اب بھی ہمارے ہاں پالیسی ڈیسیژن ہو جاتا ہے, جو پالیسی ڈیسیژن 2017 میں ایک طرح سے ہو گیا تھا کہ ہم پائلٹ ٹیسٹنگ کرنا شروع کریں گے, اور گریجولی اور پائلٹ ٹیسٹنگ کے تھرو ہم جائیں گے ای وی ایم پہ. اگر وہ پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی رہتی, جو 2-3 پائلٹس کے بعد 2018 کے بعد کبھی نہیں ہوئے, تب بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی لمبی چوڑی پارلیمنٹری ڈیلیبریشنز چاہیے, اور اس پہ کنسنسس چاہیے. الیکشن لا کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یہ عام لا نہیں ہوتا. عام لا میں آپ کے پاس میجورٹی ہے, سمپل میجورٹی ہے, یا میجورٹی پریزنٹ لوگوں کی, آپ نے لا پاس کروا لیا, آپ انفورس بھی کر سکتے ہیں. الیکشن لا بیسیکلی آپ کے رولز آف گیم ہے, اور رولز آف گیم میں جب تک سب ساتھ نہیں آتے, تمام پارٹیز کا اتفاق نہیں ہوتا, جس طرح 2017 کے الیکشن لا میں ہوا تھا, تب تک اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اگر ایک پارٹی آن بورڈ ہی نہیں ہے کسی ریفارم ایریا پہ, تو وہ ظاہر ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا الیکشن میں. تو آپ کو ضروری ہے کہ اس طرح کی کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹری ڈیلیبریشنز چاہیے, اور مجھے یہ ڈر ہے, اگر میں بہت کنزرویٹو بھی ہوں تب بھی اس پہ کئی سال چاہیے, یہ ہفتوں مہینوں کی گیم نہیں ہے. سنا 22 سال لگائے, 22, اور انہوں نے بہت ہی ایوالو کر کے انہوں نے کاؤنٹنگ سے سٹارٹ کیا, اور اب بھی پورے انڈیا میں وہ سارا سسٹم ای وی ایم پہ نہیں لے کے گئے. اچھا, اور ابھی بھی ان کی بہت ساری پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے. ڈاکٹر طہا علی, ایک چیز ہوتی ہے کاسٹ بینیفٹ ریشو. اب چونکہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز تو جس زمانے میں بحث شروع ہوئی تھی اس کے مقابلے میں تو اور بھی خراب ہے, تو اب ہمیں زیادہ کانشیس ہونا پڑے گا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشو کیا ہے. تو آپ ای وی ایمز کے کانٹیکسٹ میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنی کاسٹ ہوگی اس کی, اور اس کے مقابلے میں جو فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ریشو؟ دیکھیں, یہ پہلے تو ایک چیز جو ہمارے ڈیبیٹ میں فیچر نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ ای وی ایمز کی کافی ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ٹائپ کا ڈفرینٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو نکلے گا. فار انسٹنس آپ دیکھیں, جیسے اگر آپ کے پاس انڈیا کی مشین ہے, انڈیا کی مشین ایک صرف ڈبہ ہے جس میں بٹنز ہیں, ٹھیک ہے, 40 بٹنز ہیں, تو اس میں پھر ایک مشین پہ, ایک یونٹ پہ آپ ایک ٹائم پہ صرف 40 کینڈیڈیٹ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اگر پروونشل نیشنل اسمبلی 2 ہیں تو آپ کو 2 یونٹ چاہیے ہوں گے. انسٹیڈ برازیلین مشین جو ہے اس میں آپ ہر کینڈیڈیٹ کی کوڈ ڈالتے ہیں, تو وہ ایک ہی یونٹ پہ آپ لاکھوں کینڈیڈیٹ ڈال سکتے ہیں. ان کا آپ کو صرف نمبر ڈالنا ہے 0072
ایک کینڈیڈیٹ 0015 ایک اور. تو یہ اسی طرح فلپینس کی جو مشین ہے وہ ایک مشین پورے ڈسٹرکٹ کی کاؤنٹنگ کر لیتی ہے. تو یہ سارے بیسکلی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں ریگرس پائلٹس چاہیے ان ساری مشین ٹائپس کے جو مین ڈیولپنگ کنٹریز میں 3 یا 4 مشینز ہو رہی ہیں. ہم نے پورا ایک اس کا پلان بنایا تھا, ہم نے ایک پروجیکٹ تھا ہمارا پچھلے سال جو کنکلوڈ ہوا ہے. ہم نے اس میں ایک پورا روڈ میپ اور فریم ورک بنایا کہ جی اگر آپ پاکستان میں EVMs انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں. اس میں کنسنسس ہمارا تھا کہ ہر سٹیپ پہ آپ میجر اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کریں, کیونکہ ریسرچ شوز کہ مشین جب آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو اٹ از ناٹ کریٹیکل فیکٹر یہ نہیں ہے کہ آپ کون سی مشین کروا رہے ہیں. کریٹیکل فیکٹر سکسیس کے لیے یہ ہے کہ آپ کتنی ڈیموکریٹک پروسیس آگے لے کے چل رہے ہیں, مطلب دیٹ از دا کریٹیکل فیکٹر, اور آپ کی الیکشن کمیشن کتنی کیپیبل اور انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس میں ہم نے ایسٹیمیٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 سال لگیں گے پراپر کمپریہنسو پائلٹس کرنے میں. ابھی ہمارے پاس ابھی تک ہم نے سیریس پائلٹس تو کیے ہی نہیں ہیں. وہ جو ابھی تک ہوئے ہیں انہوں نے صرف ایک دفعہ مشین 1-2 دفعہ چلا دی ہے. سیریس پائلٹس ہوتے ہیں جس میں آپ ایک ایک چیز میجر کرتے ہیں, ان میجرمنٹس کی بیسس پہ پھر آپ ایک کاسٹ بینیفٹ, پھر آپ کاسٹ کا ایک کالم بناتے ہیں, کاسٹ اور پھر بینیفٹس کا بناتے ہیں, اور پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں. ہماری ابھی وی آر ان نو پوزیشن ٹو ڈو اے کاسٹ بینیفٹ انالیسس. ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں انفارمیشن. لیکن آپ کی کیا فیلنگ کیا ہے؟ دیکھیں میری جو اپنی فیلنگ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی ٹرانسپیرنٹ ٹاپ آف دا لائن مشین بن سکتی ہے ان دا کاسٹ جو انڈین مشین کی تھی. انڈین مشین جو تھی وہ تھی اراؤنڈ 50,000 to 60,000 روپیز پر یونٹ, اور یہ تھی کوئی 2-3 سال پہلے کی بات. آئی بلیو یہ بن سکتی ہے, اور اس کو اگر آپ اس طرح انٹروڈیوس کریں جس طرح انڈیا میں وہ اسٹیگرڈ الیکشنز ہوتے ہیں, آپ یہ نہیں کہ پورے لاکھوں مشین ایک ساتھ لے آئیں, آپ اس طرح کریں تو اٹ از ویری پاسبل کہ آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے سگنیفیکنٹ ہوم ورک چاہیے. میں آپ کو ایک اور اگر ایک کلاسیکل وہ مسٹیک بتاؤں کہ ایک تو مشینوں کی کاسٹ خود ہوتی ہے, ایک ان کے ایکو سسٹم کی کاسٹ ہوتی ہے, اسٹوریج کاسٹ. میں نے آپ کو بتایا آئرلینڈ کی جو مشینوں تھی اسٹوریج کاسٹ 140,000 یوروز پر ایئر. بنگلہ دیش کی ابھی خبر آئی ہے 2 ہفتے پہلے کہ انہوں نے وہ کوئی 2018 سے مشینیں بنا رہے ہیں. انہوں نے کوئی 12,000 مشینیں ایک جگہ سٹور کی تھیں. ایک دن جا کے انہوں نے دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ 8,000 کو دیمک لگ گئی ہے. تو وہ یہ چیزیں سب کسی کو سوچنی ہے, اور ابھی تک اس قسم کی تھنکنگ نہیں ہمارے. انفارچونیٹلی کچھ مشینیں جن کے لیے آپ کو پراپر کلائمیٹ کنٹرول چاہیے, وہ کاسٹ دیکھنی پڑتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ایکو سسٹم کاسٹ کین بی مور دین دا کاسٹ آف دا مشینس. اس کے لیے وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک. ابھی ہمیں 1 سال تو صرف بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. It will be a long time before we are able to. It will be 1.5 سے 2 سال تک ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اگر ہم آج سٹارٹ کریں 1.5 سے 2 سال میں بڑا ریگرس کمپریہنسو کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ EVM سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے دوسری جو چیز بہت ہاٹلی ڈیبیٹڈ ہوتی رہی وہ یہ تھا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے ان کی بھی, اور آپ نے خود اپنے آرٹیکل میں بھی ان کی تعداد کے حساب سے کاؤنٹ کیا ہے کہ ان کے اگر ووٹ شامل ہو جائیں تو کیسے امپیکٹ کریں گے ہمارے رزلٹ کے اوپر. ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اور دوسرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ ابھی تک ایک سیکیور ٹیکنالوجی کے طور پہ اڈاپٹ ہو سکتی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بینکنگ میں یہ ای بینکنگ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ بینکنگ کر سکتے ہیں, اس میں پیسوں کا لین دین ہوتا ہے, تو ہم یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو آپ ذرا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے ان 2 آسپیکٹس کے اوپر کائنڈلی بتائیے گا ہمیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ مجھے اگر تھوڑا زیادہ ٹائم دیں, آئی ووڈ لائک ٹو گو انٹو ڈیٹیل. سوری. تو ہم نے ایک اسٹڈی کی پچھلے سال, اینڈ تو یہ ایک بہت نئی چیز ہے جو انٹرنیشنلی آئی تھنک بہت ایک یونیک سچویشن ہے ہماری. نارملی پچھلے 100 سالوں سے اوورسیز ووٹنگ ہو رہی ہے دنیا میں, کافی ملک کرا رہے ہیں. میجورٹی آف کنٹری آئی تھنک کوئی 200+ کنٹریز ہیں, 220 کنٹریز ہیں, جن میں سے کوئی 120-130 کنٹریز ایسی ہیں جن میں اوورسیز کوئی پروویژنز ہیں فار ووٹنگ.
بٹ جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں یہ پرومیننٹ ہے زیادہ آؤٹ آف کنٹری ووٹنگ کا ٹرینڈ. ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ ریزیڈنٹس باہر نہیں ہوتے کنٹری سے. زیادہ تو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, باہر امریکنس تو زیادہ یا یورپینس تو نہیں چھوڑتے اپنی کنٹریز. ان کی جو اوورسیز ووٹنگ ہوتی ہے وہ لارجلی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. فار انسٹنس کینیڈا جو ہے, کینیڈا از دی ورلڈز سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف جیوگرافی. کینیڈا کے صرف کوئی 36,000 اوورسیز رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, 36,000 جو کچھ بھی نہیں. اسی طرح پھر آپ کے یو کے پورے میں کوئی 70,000 ہے. ہمارے جو ہیں کوئی 10 ملین ایسٹیمیٹڈ ہیں. 10 ملین, 5th لارجسٹ ڈائسپورا ان دا ورلڈ. تو ہم نے ایسٹیمیٹ کیا, ہم نے نادرا سے نمبرز نکلوائے, ای سی پی سے نکالے. ہم نے دیکھا کہ جی ہر حلقے کے کتنے اوورسیز ہیں نائکاپ ہولڈرز. پھر ہم نے دیکھا 2018 میں ہر حلقے میں کتنی وننگ مارجن تھی, اور کوئی 15 آپ کی ایسی سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں جو 1000 سے کم میں آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہو, 1000 سے کم. تو کوئی آپ کی سیٹ ہے جہاں پہ جی عمران خان صاحب 600 ووٹ سے جیتے ہیں, اسی سیٹ کے اگینسٹ باہر آپ کے کوئی 15,000 ووٹر ہیں یا 10,000 ووٹر ہیں. تو ان میں سے تھوڑے سے بھی ووٹر ووٹ ڈالتے, سیٹ فلپ ہوتی. 90 ایسی سیٹس ہیں آؤٹ آف 272 ہیں آپ کی نیشنل اسمبلی سیٹس. 90 ایسی سیٹس ہیں جہاں وننگ مارجن از 3,000 اور لیس. وہ بھی اس طرح فلپ ہوں گی. ایک سیٹ اس کے اگینسٹ 50,000 ووٹرز, اور ایک سیٹ اس کے اگینسٹ 20,000 ووٹرز. اوور آل 150 to 180 سیٹس آپ کی ایسی ہیں جو چینج ہو سکتی تھی بیکاز آف overseas voters. 150 to 180. 180 مطلب آپ کا overseas will completely swing the elections. ہسٹری میں جو 1-2 کیسز ہیں اس طرح کی سچویشنز میں جہاں پہ overseas voters نے completely national elections کو, نیوزی لینڈ میں ہوا تھا 70s میں ایک الیکشن. تو نیوزی لینڈ کے آؤٹ آف کنٹری ووٹرز نے اس طرح ووٹ کیا کہ ان کی جو چوائس تھی دیٹ اوور رولڈ ان کے جو اوریجنل ووٹرز کی چوائس تھی. اچھا. اس کے کانٹیکسٹ میں, اس کی ریئیکشن میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر وہ فارمولا انٹروڈیوس کیا آف ریزروڈ سیٹس فار اوورسیز ووٹرز, کہ ان کی ہم لمٹ کر دیں کسی طرح ان کا امپیکٹ. تو وہ بہت کنٹروورشل ایک سٹیپ تھا. وہ سیٹ کافی کنٹروورشل رہی 20 سال, اور پھر فائنلی انہوں نے نکال دی وہ سیٹ. اب ذرا سیکیور بتائیے, کتنا سیکیور ہے ٹیکنالوجی؟ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک فنڈامنٹل, اور یہاں پہ کتنے لوگ ہیں who think کہ یہ ویلڈ کوشچن ہے کہ جی اگر میں آن لائن بینک کر سکتا ہوں تو میں ووٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاؤ مینی پیپل تھنک, پلیز ہاتھ اٹھائیں. مطلب میجورٹی تھنک کہ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے. ٹھیک ہے, اس کا فرام این انجینئرنگ پرسپیکٹو یہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ کوشچن ہے. میں آپ کو آئی ایکسپلین, آپ دیکھیں اف یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ, آئی ہوپ یو ڈو. کہ آپ جب بینک کرتے ہیں نا, آپ لیٹ سپوز آپ ATM یوز کرنے جاتے ہیں, تو آپ کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کا وہ لاگ کرتا ہے, آپ سے پاسورڈ پوچھتا ہے, سارا کچھ لاگ ہوتا ہے. آپ کی وہ تصویر لیتی ہے ATM کہ جی یہ بندہ اس ٹائم پہ آیا ہے, لکھا جاتا ہے کہ جی اس کارڈ کو اس ٹائم پہ ڈالا گیا, اس بندے نے اس برانچ پہ ڈالا, اور پوری آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن آپ کا ایک ایک موومنٹ انٹرنیٹ پہ بھی یا ATM پہ وہ لاگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ 10 سال بعد جائیں گے کہ جی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, تو وہ آپ کو ریکارڈ نکال کے دکھائیں گے کہ جی نہیں ایکچولی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. تو ایوری تھنگ از لاگڈ. ووٹنگ میں آپ کو انشور کرنا ہے کہ پروسیس کریکٹ ہو, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو انشور کرنا ہے کہ ووٹر کی پرائیویسی پریزرو ہو. آرٹیکل 2 to 6 بیلٹ کی سیکریسی جو ہے وہ مسٹ ہے, وچ مینس کہ ووٹ جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں, مشین میں ڈالتے ہیں یا آن لائن ڈالتے ہیں, اس پہ سے ساری آئیڈینٹیفائنگ انفارمیشن ہٹا دی جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دس از دی اپوزٹ آف بینکنگ. بینکنگ میں ہر چیز 50 طرح سے ٹریک ہو رہی ہوتی ہے. ووٹنگ میں بائی لا آپ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ اگر کسی چیز کو ٹریک نہیں کر سکتے, آپ اسے پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. تو ہم جو اگزامپل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ووٹنگ مشین از لائک, اور الیکٹرانک ووٹنگ از لائک اے بلیک باکس. آپ نے اس کے اندر ووٹ ڈال دیا, آگے سے کچھ اور نکل آیا, ٹوٹل آ گیا, آپ کو پتہ نہیں کہ بیچ میں ہوا کیا. از دیر اینی وے ٹو چیک کہ ہوا کیا؟ تو یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے ہمارے. اب پچھلے 10 سال میں کچھ ریولوشنری بریک تھروز ہوئے ہیں جس سے ایٹ لیسٹ ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ ہم نے مشینوں کو سیکیور کر دیا ہے. مطلب ہم نے ایسی کرپٹوگرافک ٹیکنیکس نکالی ہیں
جس آپ نے بٹ کوائن کا نام سنا ہوگا, بٹ کوائن میں سملر ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جس سے آپ کوئی چیز ٹریک کر سکتے ہیں وداؤٹ ریویلنگ کہ ہو کیا رہا ہے. مطلب میں ووٹ کو, جس طرح آپ کوئی پارسل بھیجتے ہیں نا TCS سے, تو آپ کو ایک ٹریکنگ نمبر ملتا ہے, تو آپ ٹریکنگ نمبر سے یو کین ٹریک کہ میرا ووٹ یہاں سے یہاں گیا ہے, یہاں سے یہاں گیا ہے, پھر کاؤنٹ ہوا ہے, بٹ آپ ریویل نہیں کر رہے کہ کانٹینٹ کیا ہے اس کا. یہ ٹیکنیک مشینز کے لیے آ چکی ہے. میں کافی پچھلے 6 سال سے ویگرسلی پش کر رہا ہوں ECP کو اینڈ اسٹیک ہولڈرس کو کہ اس ٹیکنالوجی کو آپ اڈاپٹ کریں. ابھی تک آئی ایم ناٹ ہیونگ مچ لک, بٹ ہوپ فلی اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ اگلے 10 سے 15 سال میں یہ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے لیے میچور ہو جائے گی. ابھی تک نہیں. 15 سال 10 سے 15 سال. میں انفیکٹ اسپیشلی آپ کے لیے پرنٹ کرا کے لایا ہوں. یہ کچھ کنسنسس اسٹیٹمنٹس ہیں ہماری کمیونٹی کی. ہمارے جو ٹاپ کے ایکسپرٹس ہیں الیکشن ٹیکنالوجی کے, الیکشن لا کے, انٹرنیشنلی ایکسپرٹس, ہارورڈ, کولمبیا, MIT سے, الیکشن اسسٹنس کمیشن US سے, ان کی رپورٹس ہیں. اب یہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی رپورٹ ہے 2018. Internet voting should not be used in the future until and unless very robust guarantees of security and verifiability are developed. No known technology guarantees the secrecy, security and verifiability of a marked ballot transmitted over the internet. Conducting secure and credible internet elections will require substantial scientific advances. ایک اسٹیٹمنٹ ہے 2020 کی, امریکن ایسوسیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس. یہ جب کووڈ ہو رہا تھا تو کافی پش تھا US میں کہ جی ہم انٹرنیٹ ووٹنگ پہ جائیں. ان لوگوں نے مل کے ایک اسٹیٹمنٹ نکالی, نو ٹیکنیکل ایویڈنس ایگزسٹ دیٹ اینی انٹرنیٹ ووٹنگ ٹیکنالوجی از سیف اور کین بی میڈ سو ان دا فورسیبل فیوچر. آل ریسرچ پرفارم ٹو ڈیٹ ڈیمونسٹریٹس دی اپوزٹ. تو کنسنسس یہ ہے کہ اگر آپ نے اوورسیز ووٹنگ کرانی ہے, یو یوز سم تھنگ لائک ایمبسی ووٹنگ اور پوسٹل ووٹنگ, جو پوری دنیا میں کافی ڈیکیڈ سے ہو رہی ہے, بہت سکسیسفلی ہو رہی ہے. تو انٹرنیٹ ووٹنگ تو بہت دور کی بات ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ ایٹ لیسٹ 10 سال لگیں گے ایٹ لیسٹ. رشید صاحب, آپ کی آرگنائزیشن نے یہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا کنکلوژنس ہیں؟ اچھا, اوورسیز پاکستانیز چونکہ جب یہ لا آیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, تو اس لا میں وہی 1 لائن ایک اور امینڈمنٹ آ گئی تھی کہ اوورسیز جو ووٹرز ہیں ان کو ان دیئر پلیس آف ریزیڈنس ووٹنگ کا حق مل جائے گا. لیکن اس میں بہت ہی بنیادی چیز چھیڑی نہیں گئی تھی. مثلا ایون انٹرنیٹ ووٹنگ کا بھی اس میں امپلیکیشن موجود تھی, امپلائی کرتی تھی بات کہ شاید انٹرنیٹ ووٹنگ کی طرف بات جا رہی ہے, کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ وہ نادرا یا کسی دوسری ایجنسی سے مدد لے سکتے ہیں. ادروائز اس طرح کی کوئی بات وہاں پہ نہیں کی گئی تھی. جو کانسٹیچوئنسی بیسڈ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اکراس دی بورڈ ایک طرح کا کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اس بات پہ بحث کیے بغیر کہ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے وہاں بیٹھے ہوئے یا نہیں ملنا چاہیے. ووٹ کا حق تو ابھی بھی ہے, آئیں اور ووٹ ڈالیں, لیکن اگر وہاں پہ ووٹ کا حق دینا ہے تو کیا انہیں کانسٹیچوئنسیز میں دینا ہے جن کانسٹیچوئنسیز کے وہ ووٹر ہیں یہاں پہ. اگر وہ یہاں کے ووٹر ہیں انہیں کانسٹیچوئنسی میں جس میں لاہور کی جس کانسٹیچوئنسی میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں کے لوگ اگر اوسلو میں ہیں, اوٹاوا میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, کہیں بھی ہیں, اور اگر انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو اچھی بات ہے اگر اس طرح کی کوئی پروویژن دی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر لا کی بہت ساری چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں. لا یہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے. تو یہاں پہ ایک غریب اور مزدور کسی چھوٹی پارٹی سے, کوئی شخص ہماری ریلیجس مائنورٹیز میں سے, کوئی خاتون, کوئی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی اگر کینڈیڈیٹ کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیسے دیں گے؟ ان کو اوٹاوا کا ٹکٹ کہاں سے دیا جائے گا؟ ان کے جو ٹوٹل اخراجات کی حد ہے وہ 40 لاکھ روپے ہے نیشنل اسمبلی کے لیے. تو نیشنل اسمبلی کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر 15,000 ووٹرز کے پاس ناروے جانا پڑتا ہے کیمپین کے لیے, تو کیا ہم کیمپین کی لمٹ بڑھا دیں گے؟ ہمارا پہلے ہی پورا الیکشن سسٹم منی کلاس کے پاس یرغمال ہے, الیکٹورل سسٹم. تو کیا ہم مزید اس کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ صرف وہی وہ لوگ کچھ کر سکیں جو بہت ہی افورڈنگ ہے؟ اور پھر اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس پہ کبھی کسی نے نہیں سوچا. مثلاً ابھی جو بہت ہی فگرز نکال کے لائے ہیں تاہا, اگر گجرات کی ایک کانسٹیچوئنسی میں یہاں پہ ڈھول چھول پیٹ کے لوگ جیت کے بیٹھ گئے اور پتہ چلا
کہ جو باہر والے ووٹرز ہیں, اوورسیز ووٹرز ہیں, انہوں نے الٹا دیا ہے رزلٹ کو. تو مسائل یہاں کے ہیں, لوگ یہاں کے ہیں, ان کا فیصلہ اگر الٹا دیا جاتا ہے باہر سے تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی, کس طرح کے دنگے ہوں گے, کس طرح کے مسائل ہوں گے, یہ کسی نے نہیں سوچا. ابھی ہماری جو بحث ہو رہی ہے اس میں کہ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق کیسے دینا ہے اور جیوگرافیکل کانسٹیچوئنسیز میں دینا ہے, ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے جو فرینچ کالونیز ہیں, جو فارمر فرینچ کالونیز ہیں ویسٹرن افریقہ کے, وہ دیتے ہیں اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا حق, لیکن وہ زیادہ تر ان کی پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ایمبیسیز میں, اور اس کے لیے وہ لا ایسے چینج کرتے ہیں. میں مالی کا لا دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہر چیز میں انہوں نے ساتھ میں ایمبیسی لکھا ہے. ووٹر رجسٹریشن ایمبیسی کی سطح پہ بھی ہوگی, پولنگ اسٹیشن کی پولنگ اسکیم جو ہے وہ ایمبیسی کی سطح پہ بھی بنے گی, پولنگ اسٹیشن ایمبیسی کی سطح پہ بھی بنے گا. تمام تر جو رائٹس کسی ووٹر کو ملتے ہیں فرام دی ووٹر رجسٹریشن ٹو پولنگ, وہ سارے کے سارے ان کے لا نے پرووائڈ کیے ہیں, اور وہ ایمبیسی کی, اور ایمبیسی ان کی اپنی جگہ ہے. دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بہت بے صبرے ہیں اور ہم بہت جلدی چیزیں چاہتے ہیں. ہمارے ہاں لا یہ کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایک دن الیکشن ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے بھی ساتھ ملا کے ہو سکتے ہیں. ہم نے 15 مئی الیکشن کی تاریخ رکھ لی ہے, تو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں الیکشن کب ہوں گے, اور فار دیٹ میٹر کینیڈا میں کب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 13 سے لے کر 16 مئی تک کا دن دینا پڑے گا, کیونکہ جو آپ کے 14 ہے وہاں پہ 13 ہوگا, جو آپ کا 14 ہے وہاں پہ 15 ہوگا. تو کیا آپ انتظار کریں گے, اور کیا پولنگ اسٹیشن, کیونکہ ہماری ساری کا سارا الیکشن سسٹم پولنگ اسٹیشن بیسڈ ہے. اب گجرات کے جس پولنگ اسٹیشن کے لوگ اوسلو میں ووٹ ڈال رہے ہیں, کیا اس پولنگ اسٹیشن کا ڈیٹا جو باہر انہوں نے چپکانا ہے, جو لا یہ کہتا ہے کہ بہت ہی کانسپیکوس پلیس پہ باہر جا کے ریزلٹ چپکا دیں, اس میں بتایا جائے گا کہ اوسلو والوں نے ووٹ کس کو دیا ہے. اور ہماری جو ووٹر لسٹیں ہیں, کیا اس میں انڈیکیٹ ہوگا کہ یہ ووٹر جو ہے یہاں پہ ہیں اور یہ ووٹر باہر ہیں, اور پھر جو باہر ہیں لوگ, کیا آج جو باہر جا رہے ہیں کیا کل وہ ووٹ ڈال سکیں گے وہاں پہ, یا ان کا کوئی کوالیفیکیشن ہوگی. اس وقت ہمارے لا میں کوالیفیکیشن ہے کہ 6 مہینے باہر ہو, نائک آف ہو, تو وہ ووٹر ہو سکتے ہیں وہاں پہ, جو پائلٹ کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو بہت سارے اس طرح کے سوال ہیں جو ٹیکنیکل سوال اٹھیں گے جب آپ جیوگرافیکل کانسٹیچوئنسی بیسڈ ووٹنگ اوورسیز پاکستانیز کی ان دیئر پلیسز آف ریزیڈنس وہ کر دیں گے. اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ ایک اور, ابھی بھی ظاہر ہے ہم ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, وہ تو تاہا بتا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی طرح کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ کا آئیڈینٹیفائر آپ کی ایک مشین ہے, جو آپ کا ایک کمپیوٹر ہو سکتا ہے, لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے, آپ کا موبائل ہو سکتا ہے, آپ کا جو ڈائسپورا ہے, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کی میجورٹی جو ہے وہ رہتی ہے گلف میں اور سعودی عربیہ میں, ٹھیک ہے. تو کیا آپ کے جو پاسورڈز ہیں, یہاں سے پاسورڈ جائیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹس جائیں گے جن پہ ووٹنگ ہوگی, تو کیا وہاں ہر ایک کے پاس ایک الگ مشین ہوگی وہ ووٹ ڈالنے کے لیے, اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یا یہ سارا جو کھلار ہے یہ صرف امریکہ اور یورپ کے اندر رہنے والے جو بہت ہی انفلوئنشل اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو ہمیں سماجی سطح پر, سیاسی سطح پر, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پارلیمان میں پوچھنے اور کرنے ضروری ہے اس سے پہلے کہ فیصلہ کریں. جی, یہ بہت سیریس سوال ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دونوں معزز پینلسٹ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی ان 2 شکلوں کے بارے میں, ان کی ارلی اڈاپشن کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہے. یعنی اسکیپٹسزم ہے کہ یہ کام ٹائم لینے والا ہے. لیکن ایک اور چیز, اس سے پہلے کہ ہم اپنے آڈینس سے بھی کوئی کوشچن لے لیں, ایک کوئک اگر آپ جواب دے سکیں کہ ہماری جو فنڈنگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی, جسے پولیٹیکل فائنانس کہتے ہیں, وہ عموماً تو ہمارے ہاں جو بھی وہ گوشوارے دیتے ہیں, اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, الیکشن کمیشن ان کی کاپیاں کر کے آگے تقسیم کر دیتا ہے جس کو بھی چاہیے ہوں, کبھی اس کی کوئی اسکروٹنی وغیرہ نہیں. تو کیا ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے اس قسم کی اسکروٹنی کے لیے؟ آپ نے کچھ اس کے بارے میں کبھی سوچا رشید صاحب؟ میرے خیال میں یوز ٹیکنالوجی کریں یا مینول سسٹمز کریں اسکروٹنی کے لیے, اس سے پہلے ظاہر ہے اسکروٹنی پرووائڈ کرنی ضروری ہے قانون میں.
2017 کا جو قانون ہے ہم جس پہ بہت فخر کرتے ہیں, ہماری پولیٹیکل سوسائٹی بھی اور ہماری سول سوسائٹی بھی انکلوڈنگ اس, کہ اس نے یونیفائی کیا الیکشن ایک جگہ پہ لے آئے, بہت پروگریسو لا ہے, کنسنسس کے ساتھ آیا ہے. لیکن اس نے جو ایک کام کیا ہے بہت ریگریسو ہے, وہ ہماری جو پولیٹیکل فائنانس پہ کچھ ریگولیشنز تھیں جو چھوٹی موٹی, وہ بھی ختم کر دی ہیں. اس وقت ہمارا لا ٹوتھ لیس ہے اس سینس میں کہ آپ الیکشن پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ایک تو کسی پارٹی پہ کوئی قدغن نہیں ہے, کسی پارٹی پہ کوئی فگر نہیں دیا ہوا کہ آپ 5 ارب 10 ارب 15 ارب کسی ایک الیکشن میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں. دوسرا جو فگر دیا گیا ہے وہ کینڈیڈیٹ پہ ہے کہ کینڈیڈیٹ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں پروونشل اسمبلی کا تو 20 لاکھ اور قومی اسمبلی کا لڑ رہے ہیں تو 40 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اس سے پہلے روپا تھا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ خرچہ کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ کینڈیڈیٹ نے خرچہ کیا ہے. اس لا نے یہ ڈسٹنکشن کر دی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ کی پرمیشن کے بغیر کسی نے اس کے بہاف پہ خرچہ کیا ہے وہ کینڈیڈیٹ کا خرچہ شمار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی لائسنس دے دیا ہے, دروازہ کھول دیا ہے کہ آپ جتنا مرضی خرچہ کریں. 20 لاکھ روپے پروونشل اسمبلی پہ خرچے کی لمٹ تھی, اور ہم نے ابھی جولائی میں بائی الیکشنز دیکھے ہیں اور لاہور والوں نے تو بہت دیکھے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے 20 لاکھ کتنے دن خرچ ہوتے رہے ہیں پارٹیز کی طرف سے. تو جب تک ہماری جو پولیٹیکل فائنانس پہ کچھ سیریس لیگل کوئی ریمیڈیز سامنے نہیں آتی, کوئی لا میں چینجز نہیں ہوتی, الیکشن کمیشن کے پاس اس وقت جو سارا اختیار ہے وہ جمع کرنے کا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹس جمع کر لیتے ہیں, اور وہ اینول آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوں پارٹیز کی ان کو بھی, جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو بھی, جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی, اور وہ 10 روپے یا ایک فیس کے ساتھ دے بھی سکتے ہیں. ایون پرو ایکٹیو ڈسکلوجرز بھی ہوتے ہیں. بات کر سکتے ہو, اسکروٹنی مینڈیٹری نہیں ہے, اس اسکروٹنی کی بیسس پہ کیا چیزیں انہوں نے کرنی ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو جب تک اسکروٹنی کا پورا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کے پاس, اور پھر خرچے روکنے کا کوئی بندوبست بھی ہونا چاہیے نا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح قدغن لگاتے جائیں, آپ اتنے لاکھ نہیں خرچ کر سکتے, آپ اتنے نہیں خرچ کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ پابندی لگا لیں, آپ اتنے ارب نہیں کر سکتے, اتنے کروڑ نہیں کر سکتے, لیکن خرچے پھر بھی ہوتے رہیں گے. ایک اور دوسرا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ خرچوں کا رستہ روک دیں. آپ اس طرح کے جو خرچے ہیں, جو کار ریلیز ہیں, جو پینافلیکسس کی جو بھرمار ہے, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو بین کرنے کی کوشش کریں. آپ کسی اور طرح کی کیمپیننگ کلچر کی طرف جائیں تاکہ لوگ افورڈ کر سکیں الیکشن لڑنا. تو جب تک یہ ساری سچویشن نہیں آتی تو ٹیکنالوجی اکیلے کیا کرے گی. تھینک یو. آپ کو کوشچن اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ویلکم جی, آپ فرمائیے. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ امریکہ میں ہے یا سعودی عربیہ میں, کیا ہم اوورسیز کی ایک مختلف سیٹس نہیں مختص کر سکتے کہ اتنی سیٹس ہیں اوورسیز, اتنا ہمارا اوورسیز ہے, اتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں کہ اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں؟ اچھا, یہ بات بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ تجویز بھی ہے کہ آپ جغرافیکل کانسٹیٹوئنسیز کی بجائے ان کے لیے اسپیشل ریزرویشن کر دیں, اور وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تھرو جس طرح خواتین کی سیٹیں ہیں اس طریقے سے کر دیں. یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. یہ بہرحال جغرافیکل کانسٹیٹوئنسیز میں جتنے چیلنجز آئیں گے اس سے کم چیلنجز ہوں گے, اگرچہ چیلنجز بہت سارے ہوں گے اس میں بھی, کہ سیٹس کیسے بانٹی جائیں گی, کس بیسس پہ ہوں گی, ووٹر لسٹ میں انڈیکیشن کیسے ہوگی, پتہ کیسے چلے گا یہ لوگ کہاں پہ ہیں, اور پھر جن کو وہ بٹ رہی ہیں ان کا اس پارٹی کے لیے یا پاکستان کے لیے یا ہمارے سسٹم کے لیے ان کا انٹرسٹ لیول کس طریقے کا ہے, اس کی بیسس کیا ہے. اس کے چیلنجز ہوں گے لیکن کم ہوں گے جغرافیکل کانسٹیٹوئنسیز کے تھرو. جی آپ نے کچھ بات کھڑا کیا تھا. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ای وی ایم کے ساتھ اگر جو مینول سیٹ اپ ہے, مثلا ہمارے باہر میں الیکشن ہوتے ہیں وہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں وہاں پہ ووٹنگ کرتے ہیں, وہ ایک ساتھ مینول جو اس کا پیپر ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اگر کسی کو ایشو ہے اس کی کاؤنٹنگ کے لحاظ سے تو بعد میں اس کو ود جو آپ کے الیکٹرانک ریزلٹس ہیں اس کو آپ ود مینول ریزلٹس آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں جو ابھی تک یہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ یہ مینول اٹیچ ہے یا صرف اونلی یہ الیکٹرانک ہی چل رہا ہے, اس پہ ذرا تھوڑا سا. جی ابھی تک جو مشینیں جو آئی سپوز جو مین اسٹریم جس میں پولیٹیکل پارٹیز اور ای سی پی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ
مشین ہو جس کے ساتھ پیپر ٹریل بھی ہو, ویریفائڈ پیپر ٹریل اسے کہتے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کوئی 2001 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی US میں, اور تب سے آپ کہہ لیں کہ 2010-2012 کے ٹائم پہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ تھا کہ جی مشین ہو ساتھ میں پیپر ٹریل ہو. اب یہ گولڈ سٹینڈرڈ نہیں رہا. اب نئی ٹیکنالوجیز ایک دو آ رہی ہیں جس میں کرپٹوگرافی بھی آ گئی ہے, جس سے آپ ووٹ کو الٹرا سیکیور کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ پیپر ٹریل بھی لیٹ سپوز آپ نے الیکشن ختم ہوا, پیپر ٹریل اور مشین کہیں اور کمرے میں ڈال دی گئی, بعد میں سم ون کین چینج دا پیپر ٹریل. انڈیا میں یہ کافی ایک لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ مشین لے جاتے ہیں اسٹرانگ روم میں ڈالتے ہیں, بعد میں آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آؤٹ کم کیا ہے. تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, دو آئی ہیں مین, ایک رسک لمیٹنگ آڈٹس ہیں اور ایک کرپٹوگرافی ہے. وہ وی آر ٹرائنگ کہ کسی طرح یہ پش فارورڈ ہوں. جی آپ اس کے بعد جی اس طرف مائکروفون لے. میرا کوشچن تھا سر آپ سے جی. الیکٹرک EVM مشین کے بارے میں. مشین تو آپ نے جیسے بتایا 2 بٹن والی بھی ہے, پھر 40 بٹن والے. مین جو اس کا ہارٹ ہوئے گا وہ اس کا کوڈ یا الگوریتم جس سے وہ کاؤنٹنگ ہوئے گی. تو پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں ڈیپ اسٹیٹ کافی ایکٹیو ہے, پیگاسس سافٹ ویئر, کال آڈیو ریکارڈنگ, جس طرح بٹ کوائن میں ایک ٹرانزیکشن نمبر ہوتا ہے, بٹ کوائن اب آپ دیکھیں بٹ کوائن جو ہے از بیسیکلی بینکنگ ود آؤٹ بینکس. مطلب ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے جو پورا کا پورا آپ ٹرانزیکشن کریں, کوئی آپ کی ٹرانزیکشن کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا, کوئی سینٹرل پارٹی نہیں ہے. ویریفائبل ووٹنگ یا یہ جو کرپٹوگرافک جو نئے سسٹمز آ رہے ہیں, اور یہ ابھی مائکروسافٹ نے ڈیولپ کرنے شروع کیے ہیں, انہوں نے ریلیز کیے ہیں ان پارٹنرشپ وتھ US میں, ابھی آئیں گے اگلے 2 سال میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے گارنٹی مل سکتی ہے کہ میرے ووٹ کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی, مطلب ریزنیبلی ویری گڈ گارنٹی. اس میں اگر کوئی بھی آپ کے ووٹ کو ادھر سے ادھر کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو دس از اے نیو گولڈ اسٹینڈرڈ. So this should be piloted here and this should be implemented. Sir. Thank you. آپ کو پتا ہے کہ صوبوں میں جب آپ کے الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا جو میجورٹی آف سٹاف ہوتا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے آتا ہے, بیکاز they are the 2 biggest departments. And unfortunately, these are the 2 departments which are extremely politicized departments in terms of the human resource that they have. So in جو core issues ہیں ان پہ, ایک تو یہ کہ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے آنے سے لے کے ہر الیکشن سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اگلی حکومت کس کی آنی, کون سی پولیٹیکل پارٹی جیتے گی. And that is only happening in Pakistan. باقی ہر جگہ پہ it remains a very fair contest till the actual results of the polling come out. تو اس کے اوپر کوئی کام میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیکٹر سے یا کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے ہو رہا ہے, اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو یہ باقی تو it is a smaller issue. And then within that issue, from where do we bring the human resource which is essentially not politicized in a society which is probably one of the most polarized societies today, anywhere at least in the South Asia. کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں بس ایک کامنٹ کر کے پاس کرتا ہوں. میں تو چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کروں گا, وہ یہ ہے کہ مطلب یہ بالکل ٹھیک بات ہے, وی شوڈ ریئلائز کہ مشینز جو ہیں وہ ایک چیز, ایک پرابلم اسپیسیفک کچھ پرابلمس فکس کرتی ہیں, ناٹ آل پرابلمس. پری پول ریگنگ بالکل نہیں ایڈریس کرتی مشینز, پوسٹ پول ریگنگ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ ایک اسٹڈیز ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ پراپر ڈبیٹ اور ڈائلاگ نہیں ہوتا, وہاں پہ ایک تھنکنگ ہے وچ از کالڈ ٹیکنالوجی فیٹیشائزیشن, کہ جی بس مشین آئے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وداؤٹ ریئلی تھنکنگ کہ ان کا ایک ریگرس کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہونا چاہیے کہ جی مشین آئی ہے, کون سے مسئلے یہ ٹھیک کرے گی, کون سے مسئلے یہ نہیں ٹھیک کرے گی. مشین از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار پور پروسیسز اینڈ پور پروسیجرس. تو یہ ڈبیٹ ابھی تک ہوا ہی نہیں انفارچونیٹلی, ہوپ فلی ہوگا. بٹ انکریجنگ چیز یہ ہے کہ ہماری طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیو مینج ٹو سکسیسفلی ڈپلوائے مشینز. برازیل جیسے ہے, انڈیا نے, فلپینز, مطلب وی کین لرن اے لاٹ آف ویری ویلیوبل لیسنز.
گھانا میں کافی اچھا انہوں نے ایک RTS سسٹم ڈپلوائے کیا with a lot of consultation جس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہوا. تو یہ ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ ہم سارے بیٹھیں, ہم پراپر سسٹمیٹکلی ڈسکس کریں, ڈبیٹ کریں, اینڈ دین وی موو فارورڈ. وی ڈونٹ رش انٹو دس. بٹ راشد صاحب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بشیر صاحب, یہ اصل میں جو سوال ہے یہ بڑا پروفاؤنڈ ہے پری پول ریگنگ کا, اور اصل میں دس از دی ایسنس آف ریگنگ ان پاکستانی کانٹیکسٹ آلسو. اس کا میری رائے میں آپ اس بارے میں کیا اچھا, اس سمجھتے ہیں؟ میں ظاہر ہے جو پری پول ریگنگ ہے, پری پول بھی آپ ایک تو کوئی کٹ آف ڈیٹ نہیں ہے کہ کہاں سے چیز شروع ہوتی ہے اور کہاں کون سی ڈیٹ سے الیکشنز کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں, پروسیسز کب سٹارٹ ہوتے ہیں. اس پہ اس کو کنٹرول کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اس پہ نظر رکھنا, اس کو ٹریک کرنا جو آرگنائزیشنس ہیں, ٹیکنیکل آرگنائزیشن, ان کے بس کی بات نہیں. یہ پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل کوسچن ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیل کرنے کا ایشو ہے. جو ٹیکنیکل پروسیسز ہیں الیکشن ڈے پہ, جس طرح آپ نے کوالٹی آف سٹاف کی بات کی اور جو وہاں پہ ان کی ٹریننگ کی بات کی, یہ ہمارا ڈیٹا اسٹیبلش کرتا ہے کہ پچھلے 2-3 الیکشن سے, اور خصوصاً ایولیوشنری ایک پروسیس ہے کہ اس میں ہمارے جو الیکشن ڈے پروسیسز ہیں وہ کافی ریفائن ہو گئے ہیں. شاید اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے پہلے جب آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ شروع کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو الیکشن ڈے پہ تو اب اتنے کوسچنس نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ تو وہ ہو سکتی ہے جو ہم سب کے خیال میں ہے, لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو الیکشن ڈے پروسیسز ہیں مینول اسی سسٹم کے اندر, وہ خاصے ریفائن ہو گئے ہیں. اس میں ٹریننگ میں انویسٹ ہوا ہے چیزیں, اس میں الیکشن کمیشن کی اپنی جو اٹانومی ہے, جو نیو فاؤنڈ اٹانومی انہوں نے جو یوز کی ہے, تو اس سے کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. تو انٹرنیٹ بینکنگ آپ نے کہا ہے از ڈفرینٹ دین انٹرنیٹ ووٹنگ, کیونکہ ہم ووٹر کی پرائیویسی پرزرو نہیں کر سکتے, اور کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ ویریفائبلٹی بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن بلاک چین جو ہے وہ دونوں پرابلمس کو کر رہی ہے, وہ ووٹرز انانیمٹی بھی پرزرو کرے گی, وہ اینڈ ٹو اینڈ ویریفائبلٹی بھی کرتی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک آر دی چیلنجز ٹو اڈاپٹنگ بلاک چین ٹیکنالوجی فار اے ڈسٹریبیوٹڈ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم؟ نہیں, بلاک چین جو ہے وہ آپ کی پرائیویسی پرزرو نہیں کرتی. مطلب اٹ پرزرو جو پرائیویسی ان دا سینس کہ اگر آپ گھر سے کوئی بٹ کوائن ٹرانزیکشن کرتی ہیں تو دنیا میں کہیں اور فگر آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ گھر میں اگر آپ ووٹ ڈالتی ہیں یا گھر میں کوئی ٹرانزیکشن کرتی ہیں بٹ کوائن کی, تو آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کی فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے آپ چھپا نہیں سکتی. شاید آپ چھپا سکیں, بٹ دا مین تھنگ از کہ اب یہ SY قریشی صاحب ہیں انڈیا کے چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے جب انٹرنیٹ ووٹنگ کو رول آؤٹ کیا, ہی سیڈ کہ جی دیکھیں ہم آپ کو گھر میں آپ کو پروٹیکشن نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی آ کے گن رکھتے ہیں آپ کے سر میں کہ جی اس کو ووٹ ڈالو, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی گن رکھے کہے کہ جی بٹ کوائن ٹرانسفر ادھر سے ادھر کرو, آپ نہیں کچھ کر سکتے. اس کا اوپر سے یہ جو کچھ آپ اپنا ووٹ بیچ بھی سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال وہ سینٹ کا الیکشن تھا جس میں وہ بعد میں ویڈیو آئی تھی جس میں کوئی ایک صاحب تھے جو 2 لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کیسے ووٹ کریں. انٹرنیٹ ووٹنگ کے ساتھ اٹ از ویری پاسبل کہ کوئی ویڈیو آئے جس میں دبئی میں یا کہیں کوئی نوٹیبل بیٹھے ہیں اور 5-10 بندے فون لے کے یا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح ووٹ ڈالو, تو پورا الیکشن آپ کا اس طرح کنٹروورشل ہو جائے گا. اس کا کوئی آپ کچھ کر نہیں سکتے, بیکاز اسی لیے ایمبسی ووٹنگ از کنسیڈرڈ ویری نائس, بیکاز ایمبسی میں آپ کو پروٹیکشن ہوتی ہے, آپ کی پرائیویسی ایمبسی گارنٹی کرتی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ میں گھر پہ آپ کے کوئی بھی آ کے آپ کو آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے یا آپ کو پریشر ڈالے. UK میں UAE میں آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں وہ کفیل کلچر ہے, تو وہ وہاں پہ ان کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے, وہ آپ کو پریشر کر سکتے ہیں کہ جی آپ ووٹ ڈالیں اس کو. تو دیر از دس. یہ آنسر ہو گیا آپ کا؟ بالکل, آپ ووٹ بیچ سکتے ہیں, آپ پہ پریشر ہو سکتا ہے, تو پرائیویسی آپ کی پرزرو نہیں ہوتی. ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں, جس میں سے 1 منٹ میں میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا. 2 منٹ میں مجھے کوئکلی اگر آپ ایک سوال کا جواب دے سکیں. ندیم الحق صاحب جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پائنٹ کے, وہ ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ سے کیوں نہیں, یہ ہمارے سیل فون سے کیوں نہیں ووٹ ڈالا جا سکتا. آپ کو بتا دیا, اس کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے کہ اس میں 10-15 سال لگیں گے. آپ کچھ سال پہلے تو میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا 1 سال میں ہماری ٹیکنالوجی شاید اس سطح پہ پہنچ جائے. نہیں, وہ مشینوں پہ ٹو گارنٹی کہ مشینز ویریفائبل ٹائم آلموسٹ آ گیا. اچھا, اس کی فنڈامنٹل بریک تھرو پیپر پہ آ چکا ہے. ایسے سسٹم بن چکے ہیں جن سے آپ تھیوریٹیکلی کر سکتے ہیں, مگر وہ سسٹم اتنے مشکل ہیں یوز کرنے کہ وہ ابھی نہیں, ابھی ٹائم لگے گا. اچھا, بہت شکریہ.
आपने कोई बहुत ही क्विक किस्म का सवाल है या आपने वैसे हाथ में पकड़ा हुआ है? अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर ताहा अली और रशीद चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे भी पहली बार पता चली हैं। वेरी यूजफुल, वेरी इल्यूमिनेटिंग, एजुकेटिंग। और जो लोग भी यहाँ पे इस सेशन में आए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही मेरा ख्याल आप बहुत खुश होंगी कि मैंने बिल्कुल वक्त पे सेशन को आपको स्टॉप साइन दिखाने से पहले ख़त्म कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।